मुसलमान। अरे काहे को मुसलमान भाई, तुम्हें एक छोटी सी गलती में माफ करना नहीं आता, काहे को मुसलमान? काहे को कुछ लोग अहले हदीस कहते हैं अपने आप को? किस चीज के अहले हदीस? अहले हदीस ये दिखाओ तो वहां दिखाओ जहां तुम गुस्से में हो और एक आदमी आपसे तू मैं करे और आप खामोशी से सब्र कर लो और माफ करके चले जाओ, उसको बोलते मुसलमान। नबी के आपने बेटी के कातिल को माफ कर दिया। जनाजा पढ़ाते वक्त इस कदर रोए। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते हैं अल्लाह की कसम मैंने नबी को कभी इससे ज्यादा रोते हुए देखा ही नहीं था। इस कदर रोए। वो हमजा जिसके नबी के चचा को कत्ल करने वाला कातिल सामने मौजूद है। आपने कहा ऐ वहशी बिन हरब मैं वाकई रहमतुल लिल आलमीन हूँ, मेरे पास वो दिल है कि मैं अपने बेटी को कातिल को जब माफ कर सकता हूँ तो चचा के कातिल को भी माफ करने की ताकत है। जाओ ऐ वहशी बिन हरब मैंने तुम्हें भी माफ कर दिया, लेकिन याद रखना जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मेरे सामने तुम मत आना, क्योंकि तुम्हारे आने से मुझे अपने चचा हमजा की याद आती। ये थी माफी। आज मेरे मुसलमान भाई कहां सो रहे हो? अगर किसी से तू मैं होती है, कोई आपको सता रहा है, कोई आपको तकलीफ पहुंचाता है, हम इतना भी सब्र नहीं कर सकते? हम किसके उम्मती हैं? उस नबी के उम्मती जिसने अपने बेटी के कातिल को माफ किया, जिसने अपने चचा हमजा के कातिल को माफ किया, जिसने हमजा के के चेहरे को बिगाड़ने वाली खातून को माफ किया। अब उसके नबी उसके उम्मती हैं। आज हमें थोड़ी थोड़ी बातों में इतना गुस्सा आ जाता है, माफ करना नहीं सीखते। इसलिए हम माफ नहीं करते क्योंकि हम अपनी खानदानी बर्तरी दिखाना चाहते हैं, हम अपने दौलत का ढोल दिखाना चाहते हैं, हम अपनी ताकत और कुव्वत का इजहार करना चाहते हैं। मेरे मुकाबले में कोई नहीं आ सकता, तुझे जो करना हो कर ले, मैं तेरा वो हासिल करूंगा, मैं तेरा वो काम करूंगा कि दुनिया याद रखेगी। क्या काम करेंगे? अल्लाह ताला की नजर में आप मकबूज हैं, आप माफ कर दीजिए, अल्लाह आपकी इज्जत को ऊंचा कर देगा। आप माफ करना सीखो मेरे भाई। ये वाकयात मैंने इसलिए रखा है, हमारे यहाँ बीमारी बहुत ज्यादा है, गुस्सा बहुत जल्द आता है। हाँ, गुस्सा बहुत जल्द आता है। बाद लोगों के गुस्सा नाकों पे होता है, लिहाजा थोड़ी सी बात क्या हुई कि फौरन आपे से बाहर हो जाते हैं। मुझे अफसोस होता, मैं देखता हूँ ये कैसे मुसलमान है यार, ये किस तरह के मुसलमान है? क्या नबी की जिंदगी की वो तारीख इनके सामने नहीं आई? क्या नबी की उस आम माफी का ऐलान इनके सामने नहीं आया? क्या नबी के उस अखलाक हसना और करीमाना अफू दरगुजर का मामला इनके सामने नहीं आया? जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, जालिम से लिया जुल्म का बदला न किसी वक्त, मारा भी तो अखलाक की तलवार से मारा। मोहतरम मुअज़्ज़ज़ हाज़िन जुमा, मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, इस्लामी माओं और बहनों, प्यारे बच्चों, तमाम किस्म की तारीफ़ात, तौसीफ़ात, बड़ाई, किबरियाई, बुजुर्गी, यकताई, शहनशाही उसी रब्बे ज़ुल-जलाल खालिक़े कायनात मालिको अर्ज़ो समा के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस रुए ज़मीन पर आजमाइश और एक वक्त मुतय्यना के लिए पैदा फरमाया। बेशुमार अनगिनत नेमतों से नवाजा, जिन नेमतों का हम शुमार करना चाहें तो शुमार नहीं कर सकते। वो रब्बे ज़ुल जलाल खालिक़े कायनात, तमाम आसमान व ज़मीन का खालिक़ व मालिक, राज़िक़ व हाकिम है। यहबु लिमन यशा, वो जिसे चाहता है बेटे अता करता है और जिसे चाहता है बेटियां अता करता है। वो यहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर, और जिसे चाहता है ज़ुकरान व इनासा, बेटे और बेटियां दोनों देता है, और जिसे चाहता है बाँझ बना देता है। इन्नहु अलीमुन क़दीर, वो जानने वाला है और कुदरत रखने वाला है। उसे इल्म है कि किसे औलाद से नवाजा जाए, किसे ना दिया जाए, कौन बेटे का मुस्तहिक है, कौन सिर्फ बेटियों का मुस्तहिक है, और क़यामत ज़िंदगी भर उसके अलावा कोई औलाद नहीं दे सकता। वो चाहे तो 80 साल की उम्र में भी औलाद से नवाज सकता है। इसी तरह से कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर।
اے نبی کہہ دو بادشاہت اسی کے لیے ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت و شرف کے اعلیٰ مقام پر رکھتا ہے، دنیا میں عزت و شرف سے نوازتا ہے، اور جسے چاہتا ہے عزت کی کرسی سے اتار کر ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہر طرح کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ محترم حاضرین جمعہ، سب سے بڑا احسان اور فضل اس رب کریم کا ہم پر یہ ہے کہ اس نے ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن کرنے کے لیے، ہمیں جاہلیت کی جاہلانہ رسوم و رواج سے بچانے کے لیے، اور پوری دنیا میں توحید کا علم بلند کرنے، شرک کا قلاقمہ کرنے کے لیے بے شمار انبیاء و رسول بھیجے۔ درود و سلام ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان تمام برگزیدہ پیغمبروں، نبیوں، ولیوں پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی خاتم النبیین، رحمت للعالمین، شافع المذنبین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم، جن کے ذریعے سے ہم تمام اہل ایمان کو اسلام اور ایمان جیسی عظیم نعمت ملی۔ برادران اسلام، آج کے خطبہ جمعہ میں میں جس عنوان اور ٹاپک کے تحت کچھ باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش کروں گا، وہ ہے تقوی اور عفو درگزر۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ مجھے یہاں سے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مذہب اسلام ایک فطری دین ہے، سماوی آسمانی دین ہے، اور اسلام نے جتنے بھی احکام ہمارے لیے اتارے ہیں وہ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ انسانیت کے لیے سراپا رحمت ہے۔ اسلام کے کسی حکم اور کسی فرائض یا اسلام کی کسی ادا کو پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ فطرت جیسی چاہتی تھی اللہ نے ویسا مذہب اتارا ہے۔ ہماری اپنی صحت کے لیے جو نقصان دہ تھا اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا ہے، ہماری اپنی صحت کے لیے جو فائدے مند اور صحت کو بڑھانے والی چیزیں تھی اللہ نے اسے ہمارے لیے حلال قرار دیا ہے۔ ہماری رشتہ داریوں کو برقرار اور خاندانوں میں محبت ڈالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کو سے دور رہنے کے لیے کہا ہے جس سے خاندان میں اختلاف اور انتشار پیدا ہو۔ ان تمام چیزوں کو خاندانی رسم و رواج اور خاندانی معاملات میں یکسر کرنے کا حکم دیا ہے جس سے آپسی بھائی چارہ پیدا ہو۔ یہ فطری دین ہے، اس میں کسی بھی چیز پر آپ یا کوئی بھی شخص اعتراض نہیں کر سکتا۔ اسلام کے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اسلام کی خوبصورتی کو بیان کرتی ہے، اس میں سے ایک ہے تقوی اور عفو درگزر، ڈرنا اللہ سے اور لوگوں کو معاف کرتے رہنا، لوگوں کو معاف کرتے رہنا اور اللہ کا ڈر سینے میں رکھنا۔ آج سے 1450 سال پہلے کی تاریخ آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کر رہے ہیں، صحابہ کرام کا جم غفیر 4 رستوں سے مکہ کی شاہراہ پر چل رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ہاتھ میں اسلام کا علم جھنڈا دے کر مکہ کے اندر 4 رستوں سے
फौज को दाखिल करने का हुक्म दिया, ताकि लोगों पर ये बात आया और बयां हो जाए कि अब इस्लाम वो कमजोर दिन नहीं रहा जब तुम मुसलमानों को सताते थे। 4 रस्तों से सहाबे किराम फौज की शक्ल में खाने काबा में आकर इकट्ठा हुए। मुशरिकीन मक्का इस बात से वाकिफ थे कि जब मक्का फतेह होगा तो हमारे सामने 2 ही रास्ते होंगे, या तो यहां से भाग चलो या तो इस्लाम की पनाह में आ जाओ। जिन लोगों ने सोचा कि इस्लाम बेहतरीन मजहब है, इस्लाम फितरी दीन है और इस्लाम की खूबसूरती ऐसा इस तरह से तमाम चीजें उनके जहन में आई, उन्होंने खाने काबा का रुख किया और अपने आप को सजा के लिए मस्जिद हराम में पेश कर दिया। थोड़ा सा आगे आ जाओ, जगह है, आगे आ जाओ, किसी जगह मिल जाती। मुशरिकीन मक्का खाने काबा में सर झुकाए सब बांधे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की झुरमुर से नमूदार को आपने बाबे बैतुल्लाह का बाजू पकड़कर मुख्तसर खुतबा दिया। आपने फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इबादत के काबिल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के अलावा कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं है। वो यकता है, वो यगाना है, वो अकेला है, वो मुनफरिद है, उसका कोई सानी नहीं, उसका कोई मुकाबले में नहीं और उसका कोई शरीके कार नहीं। आज तो उसने अपने मोमिनीन, मुत्तकीन और अपने नेक बंदों की नुसरत फरमाई है और मुखालिफ जत्तों को तनहा तोड़ डाला है। ऐ लोगों सुनो, आज से उस रब्बे करीम ने जिसने हमें मक्का मुकर्रमा को फतह करने में मदद की है और मक्का फतह हुआ है, आज तमाम तरह के इंतजामात, तमाम तरह के तकब्बुर और गुरूर, तमाम तरह के खूब बहा मेरे कदमों के नीचे हैं। ऐ जमाते कुरैश, जाहिलियत के तमाम तरह की तकब्बुराना, जाहिलियत के गुरूर, जाहिलियत के घमंड और तुम्हारे अपने नस्ब पर इफ्तिखार अल्लाह ने हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया है। ऐ जमाते कुरैश, याद रखो तुम सब के सब आदम की नस्ल से हो और हजरत आदम मिट्टी से बनाए गए थे। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के सामने ये आयत करीमा सूरह हुजरात की पढ़ी। फरमाया अल्लाह ने, या अय्युहन्नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफू इन अकरमकुम इंदल्लाहि अतक़ाकुम। अल्लाह ने फरमाया, ये आयत करीमा आपने पढ़ी, ऐ लोगों तुम सब के सब एक मर्द और एक औरत से पैदा किए गए हो, एक औरत से और मर्द से पैदा किए गए हो। हमने तुम्हारे दरमियान खानदाने बनाई ताकि तुम एक दूसरे से पहचान सको और तुम में सबसे इज्जतदार वो है जो तकवा वाला हो, तुम मुत्तकी और परहेजगार हो। इस आयत करीमा में सूरह हुजरात के जबरदस्त अल्लाह तबारक व तआला ने मुसावात की जबरदस्त तालीम दी है, बराबरी की जबरदस्त तालीम दी है। इतनी वाज़ेह आयत और इतनी वाज़ेह हुक्म दुनिया के किसी मजहब में मुसावात की नहीं है, बराबरी की नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब किया, मालूम किससे? या अय्युहन्नास, खिताब मोमिनों से नहीं, खिताब मुनाफिकों से नहीं, खिताब मुत्तकियों से नहीं, खिताब काफिरों मुशरिकों से नहीं, खिताब यहूदियों की जमात से नहीं, खिताब नसारा की जमात से नहीं, खिताब मजूसियों की जमात से नहीं, इस रूए जमीन पर बसने वाले तमाम इंसानों से है। अल्लाह ने कहा, या अय्युहन्नास,
اے لوگوں انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم سب کو اس روئے زمین پر بسنے والے تمام انسانوں سنو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے بنایا ہے۔ تمہارا عنصر ایک مرد اور ایک عورت کے ذریعے سے ہے۔ انسانیت کی عظمت کسی بڑھوتری میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تم سب کو ایک مرد اور عورت سے بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعْارَفُوا، اور ہم نے تمہارے درمیان قبیلے بنائے، خاندانیں بنائی، رشتہ داریاں قائم کی۔ کیوں؟ غرور کرنے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے، فخر و مباحات کرنے کے لیے، خاندانی برتری کا اظہار کرنے کے لیے۔ ہم فلاں خاندان کے ہیں، ہمارا بڑا خاندان ہے، ہم خاندانی رئیس ہیں، ہم خاندانی لوگ ہیں، ہمارا خاندان بڑا اونچا ہے، ہمارے خاندان میں ایسا ایسا ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد بیان کیا۔ ہم نے خاندان کیوں بنائے، قبیلے کیوں بنائے، رشتہ داریاں قائم کیوں کی؟ لِتَعْرَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے سے پہچانے جاؤ، تمہاری پہچان ہو، تم کس قبیلے کے ہو، تمہارا قبیلہ کیا ہے، تمہارا خاندان کیا ہے، تمہاری رشتہ داری کس سے جڑ رہی ہے، تمہاری پہچان ہو، اس لیے ہم نے اسے بنایا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کہا آگے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، خاندانی فخر و غرور ختم، رنگ و نسل کا فخر و غرور ختم، مال کا تکبر و غرور ختم۔ اللہ کے نزدیک عزت دار وہ ہے، ان اکرمکم، تم میں سب سے زیادہ عزت دار وہ ہے، سب سے زیادہ باعزت وہ ہے، با اخلاق وہ ہے، با ادب وہ ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو، وہ سب سے اونچا ہے۔ اور اسی موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث مبارکہ بھی ارشاد فرمائی تھی۔ صحابہ کرام کا جمع غفیر حجۃ الوداع کے موقع پر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ایک خطبہ دیا تھا، تو آپ نے فرمایا تھا اے لوگو لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لابیض علی اسود ولا لاسود علی ابیض الا بالتقوی۔ اے لوگو سنو، آج کسی عربی کو کسی عجمی پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی کالے کو کسی گورے پہ کوئی فضیلت نہیں ہے، الا بالتقوی، مگر تقوی کی بنیاد پر۔ تقوی کی بنیاد پر اللہ کے نزدیک ہم عزت دار ہیں۔ یہاں کوئی کسی سے بڑھ کر نہیں ہے۔ مساوات کی زبردست تعلیم قرآن مجید نے دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے سامنے یہ آیت کریمہ پیش کی، بتا دیا دنیا میں رنگ و نسل مختلف ہے، دنیا میں قومیں مختلف ہے، دنیا میں مذاہب مختلف ہے، دنیا میں خاندانیں مختلف ہے، دنیا میں رہن سہن مختلف ہے، رسم و رواج مختلف ہے، گاؤں قریہ ملک سوسائٹی مختلف ہے، شہر مختلف ہے، تمام چیزیں مختلف ہونے کے باوجود اسلام کی خوبصورتی کی اسلام ان سب کو ایک ہی مالے میں اور ایک ہی ہار میں پرو دیتا ہے، اور وہ مساوات کی ہے۔ سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اسلام مساوات کی تعلیم دیتا ہے، برابری کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی کالا نہیں ہے، کوئی غریب نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت 1400 سال پہلے ہی ایک نکاح کے ذریعے سے اس چیز کو ختم کر دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے زید بن حارثہ، ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات بہن زینب سے کرایا، زینب سے کرایا تھا۔ حضرت زینب نے کہا تھا رسول اللہ، میں ایک غلام سے جو کہ یمن کا اور دیگر ملک سے رہنے والا شخص ہے، میں اس سے نکاح کیسے کر سکتی ہوں؟ میں تو خاندانی ہوں، میں تو قریش خاندان سے ہوں، اور یا رسول اللہ آپ کی میں پھوپھی ذات بہن ہوں، آپ میرا نکاح غلام سے کیسا کرنا چاہیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینب میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تمہارا نکاح زید سے اس لیے ہو تاکہ زید تمہیں قرآن اور حدیث کی تعلیم دے، بس اور کوئی مقصد نہیں ہے۔ زینب نے تھوڑا تردد کیا، اللہ نے قرآن مجید کی آیت کریمہ اتار دی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، کوئی مومن مرد یا کسی مومنہ عورت کے لیے حلال نہیں ہے
کہ جب اللہ اس کے رسول کا حکم آ جائے تو وہ اپنی اختیار کو استعمال کرے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ کھلی ہوئی گمراہی میں. اللہ نے مساوات کی تعلیم دی. نبی نے شادی کر کے بتا دی کہ مساوات کیا ہے. قریش کے لوگ سامنے کھڑے ہیں, سر نیچے کیے, ہاتھ باندھے ہوئے. ان کو لگتا تھا کہ آج ہماری گردنیں الگ کر دی جائیں گی, آج ہمیں قتل کر دیا جائے گا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی وہ سب بندیاں کنارے سے تمام صحابہ کھڑے ہیں. اس منظر کو آج تک کسی قوم نے کوٹ نہیں کیا ہے. کسی قوم نے اپنے یہاں معافی کے ایسے دل حسین منظر آج تک کسی قوم نے پیش نہیں کیا جو فتح کرتی ہو اور اتنے سارے لوگوں کو عام معافی کا اعلان کرتی. صحابہ کے کرام کے ہاتھ اپنے دستے پہ تھے. نبی کا حکم ہو, نکالو اپنی تلواریں, انہوں نے تمہیں ستایا ہے, انہوں نے ہر طرح کی تکلیفیں دی ہے, تمہارے ساتھ ظلم استبداد کی داستان رقم کی ہے جس کو لکھنے کے لیے خون کے سیاہی اور روشنائی کی ضرورت پڑے گی. اٹھاؤ تلواریں, ان کی گردنیں صاف کر دو, یہ تمہارے نبی کا حکم ہے. لیکن نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کی زبان سے کلمہ بھی سنے, الیوم یوم الملحمہ, آج تو ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے, آج ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دستے پر ہاتھ کو دیکھا اور کہا, میرے صحابہ یقیناً تمہارا حق بجا ہے, تم قتل کرو تو میں کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ تمہارے اوپر ظلم کرنے والے یہی لوگ تھے. آج تم ان کی گردنیں اتار دو, تمہارا نبی تمہیں کچھ نہیں کہے گا, کیونکہ تمہارا حق ہے کہ تم ان کی گردنیں اتارو. لیکن اے میرے صحابہ, میں رحمت للعالمین, میں شافع المذنبین, میں دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, اے نبی ہم نے آپ کو جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. آپ نے فرمایا, میرے صحابہ, میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, تمہارا نبی رحیم ہے, تمہارا نبی کریم ہے, تمہارا نبی عفو درگزر کی وہ مثال رقم کرنے جا رہا ہے جو قیامت تک کسی قوم کوئی قوم اسے لکھ نہیں سکتی. اے میرے صحابہ سنو, آج میں ان کے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو حضرت یوسف نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. آپ نے سیدھا اعلان کیا, اے مشرکین مکہ, تمہاری یہ خواہش, تمہارا یہ منشا تھا کہ آج ہماری گردنیں اتار دی جائیں گی, یقیناً تمہارے جرم تو ایسے ہے ہی کہ تمہاری گردنیں اتار دی جائیں. لیکن آج میں وہی کہوں گا جو یوسف نے بھائیوں سے کہا تھا, لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا وانتم الطلقاء, اور آج کے دن تم پر کوئی سرزنش نہیں, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. تاریخ میں ایسی مثال کسی نے نہیں پیش کی. فتح ہونے کے بعد یا تو قتل ہوتا ہے, فتح ہونے کے بعد یا تو زنا کی جاتی تھی, فتح ہونے کے بعد مال کو لوٹا جاتا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال قائم کی اور پوری عالم, تاریخ عالم کی اوراق کھنگال لیے. آپ اس کمال حسن سلوک کی ایک مثال اللہ کی قسم نہیں مل سکتی. یہ عام معافی کا اعلان ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے 21 سال تک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر تکالیف, دکھوں, پریشانیوں, اذیتوں کے طوفان برپا کرتے رہے. یہ عام معافی کا اعلان ان لوگوں کے لیے تھا جو 21 سال تک نبی کے اور صحابہ کے دشمن رہے. یہ عام معافی کا اعلان ان لوگوں کے لیے تھا جنہوں نے 3 سال تک شیب ابی طالب میں نبی کے خاندان کو قید و بند میں رکھا. یہ عام معافی کا اعلان ان مشرکین کے لیے تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹیوں کے نکاح توڑوا دیے. یہ عام معافی کا اعلان ان مشرکین کے لیے تھا جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خانے کعبہ میں پتھر سے مارنے اور پتھر سے زخمی اور قتل کرنے کی کوششیں کی تھی. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ
کو تکلیف پہنچائی تھی، یہ ان کے لیے عام معافی کا اعلان تھا۔ اور کیوں نہ ہو، اسی لیے کہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات کہی تھی، لکھا تھا انہوں نے اپنی کتاب رسول رحمت میں، بڑی پیاری بات کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، وہ کہتے ہیں ظلم میں یعنی طاقت ملنے کے بعد مظلومیت میں، ظلم میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، ظلم میں صبر، طاقت و قوت میں عزم، معاملات میں راست بازی، اور جب اللہ نے نبی کو اختیار دیا قتل کرنے کی، عفو درگزر۔ یہ تاریخ کے ایسے چنندہ صفت ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کائنات کی کسی شخص کے اندر جمع نہیں ہو سکتی، کسی شخص کے اندر ایسے تمام چنندہ چیزیں جمع نہیں ہو سکتی جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمع کر دیا۔ عام معافی کا اعلان، صحابہ کرام حیران و پریشان، یہ تو بالکل عجوبہ ہو گیا، نبی نے یہ کیا کر دیا؟ یہ سب کے سب تکلیفیں دینے والے، ستانے والے، ظلم، کیا کیا داستان، کیا کیا ظلم کی چیزیں، ظلم کی جو ہے سزائیں مشرکین مکہ نے صحابہ کو دی نہیں۔ ایک ایک گنانا شروع کریں گے تو 2-3 خطبے لگیں گے، لیکن ایسے کیسے نبی نے ایک ساتھ ہی اعلان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوا، اور یہ منظرنامہ اللہ رب العالمین نے دیکھ کر اپنے ان بندوں کے لیے بھی گناہوں کو بخشا جو انتقام لینے کے لیے وہاں کھڑے تھے۔ صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ ایسے نہیں ملی۔ آپ بتاؤ، آپ کے بھائی کو اگر کوئی قتل کر دے، آپ کی بیٹی کا کوئی قاتل آپ کے سامنے آئے اور آپ کو اختیار دیا جائے کہ آپ قتل کرو یا چھوڑ دو، تو آج کے وقت میں تو میں سمجھتا ہوں اسے قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن وہاں بھائی کے مقتول بھائی کے بھائی بھی کھڑے تھے، بہنوں کے بھائی بھی کھڑے تھے، کئی سارے مجرم کھڑے تھے، لیکن کیسے صبر کیا صحابہ نے، کیسے صحابہ کرام نے اپنے غصے پر اور اپنے اس انتقامی کاروائی پر جو ہے کھڑے رہے، خاموش کھڑے رہے۔ اللہ نے اسی لیے کہا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، وہ اللہ سے راضی ہوا۔ ایسے سرٹیفکیٹ نہیں ملا ان کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عفو درگزر کا معاملہ بڑا ہی پیارا۔ مشرکین مکہ کے دور میں ایک مرتبہ فتح مکہ کے بعد ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشرک تھا، بات کرنے کے لیے آیا، کچھ بات کرنے کی غرض سے۔ آپ صحابہ کرام کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ شخص جب قریب آیا تو صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر اس کے اندر لرزہ طاری ہو گیا اور وہ کانپنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، گھبراؤ نہیں، میں کوئی بادشاہ نہیں ہوں، بلکہ میں اس عورت کا بیٹا ہوں جو اپنی زندگی میں سوکھے گوشت کھایا کرتی تھی۔ پہلے گوشت کو سکھا دیا کرتے تھے نمک لگا کے، بعد میں کچھ دنوں تک اس کو کھایا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرما کہ اس کو حوصلہ دیا، اس آدمی نے سوال پوچھا، اس کے بعد چلا۔ حرم کے اندر خانہ کعبہ فتح مکہ ہونے کے بعد حدود حرم میں قتل کو ممانعت کر دی گئی، حرام کر دیا گیا، کوئی قتل یہاں نہیں کر سکتا کسی کا۔ مگر ایک قبیلے حذیل کے آدمی نے کیا کہ ایک آدمی کو وہاں قتل کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، آپ نے اس موقع پر فرمایا لوگوں یہ اللہ کا گھر ہے، اس کے حدود کو حرام کر دیا گیا ہے، یہاں کوئی شکار نہیں کر سکتا اور یہاں کوئی شخص کسی کو قتل نہیں کر سکتا۔ اے بنو حزیل کے لوگوں سنو، تم نے جس آدمی کو قتل کیا ہے اس کی دیت محمد دے گا صلی اللہ علیہ وسلم، میں ادا کروں گا۔ آج کے بعد کوئی شخص یہاں قتل و غارت گیری کا کوئی بھی ایسا کام نہیں کرے۔ آپ نے معافی کا، وہاں بھی آپ نے اس طرح کا سنو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام معافی کی مثالیں تو بے شمار ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے چل رہے ہیں، ایک شخص پیچھے سے آیا، گلے میں چادر ڈال کر زور سے کھینچا اور کہا دعنی یا محمد، اے محمد مجھے کچھ دو۔ یہ طریقہ دیکھو نبی کا، اس شخص کا، اے محمد مجھے کچھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک شخص
ایک دیہاتی آدمی ہے جو کچھ مانگ رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ مسکراہٹ کھل گئی. آپ نے صحابہ سے کہا کچھ ہے تو اس کو دے دو. راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جب ہم نے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک کی طرف دیکھا تو یہاں پر چادر کی نشان نظر آتے. کوئی برداشت کرے گا آج کے وقت میں؟ تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو ایسے بکھرتے جیسے شیر، ایسا غصہ دکھاتے ہمارے مسلمان جیسے شیر بکھر رہا پنجرے میں. یہ اسلام ہے؟ صبر کسی کے اندر نہیں ہے، معافی کسی کے اندر نہیں ہے، عفو درگزر کا دور دور تک پتہ ہی نہیں ہے. ہم کہتے ہیں خود کو مسلمان، ہم مسلمان ہیں، ہم نے نبی کے دین کو اختیار کیا. نبی کے صحابہ بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کرام دوسرے لوگوں میں کس طرح سے معاف کیا، یہ ہمارے لیے سبق اور حکمت ہے. ہمارے یہاں نہیں ہے. تھوڑی سی بات پر کچھ تو میں ہو جائے تو یہ مسلمان گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے. یہ مسلمان شیطان اس کے رگ و ریشے میں پہنچ کر اسے گالی گلوچ اور قتل تک کی جو ہے ترغیب دے بیٹھتا ہے، اور یہ آدمی وہ کام بھی کر بیٹھتا جس کا اسلام میں حرام اور ہر چیز ہر اعتبار سے منع ہے. یہ ہم مسلمان ہیں. نبی نے ہمیں معاف کرنا سکھایا ہے، نبی نے معاف کرنا سکھایا ہے. معافی میں کیا زندگی ہے، عزت ہے. لوگوں کے درمیان آپ باعزت قرار پائیں گے، لوگ آپ کی عزت کریں گے. لوگوں کو معاف کرتے جاؤ، لوگوں کو جو ہے لوگوں کی غلطیاں درگزر کرتے جاؤ. بعض دفعہ اس غصے میں اور ناراضگی میں تو کئی سارے لوگوں کی بات چیت بند ہے. کئی خاندان تو اس طرح سے انتشار کی شکار ہیں، کئی لوگ اپنے رشتہ داروں میں بات چیت نہیں کرتے اسی ناراضگی میں. ارے بھائی جو معاملہ ہوا چھوڑو، اس کو معاف کرو، قریب ہونے کی کوشش کرو، اس کو بلا کے قریب کرو. یہ ہمارے درمیان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر کچھ لوگوں کو قتل کا حکم دیا تھا، جس کی تعداد 17 بتائی جاتی ہے، جس میں 6 عورتیں ہیں اور 11 مرد تھے. اس میں سے خالی ایک آدمی کو قتل کیا گیا. آپ نے کہا تھا کہ اگر یہ لوگ خانہ کعبہ کا چادر، کپڑا جو ہے نا چڑھایا جاتا ہے غلاف، اگر خانہ کعبہ کا غلاف پکڑ کر روئے تب بھی انہیں بخشا نہیں جائے گا. کیوں؟ اتنی عام معافی کے بعد ان لوگوں کو خاص کیوں کیا گیا؟ ان کی جرم بہت شدید تھے. اس میں سے ایک شخص تھا عبد العزا ابن اتل، عبد العزا نام تھا اس کا. وہ آدمی مسلمان ہوا. مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ ایک مسلمان کو بھیج دیا، جاؤ صدقہ وصول کر کے لے کر آؤ. یہ آدمی بڑا تیز مزاج تھا. جب وہ اس گاؤں میں گیا، صدقہ وصول کر لی، کسی بات پہ دونوں میں تو میں ہو گئی، اور اس شخص نے اس مسلمان کو شہید کر دیا اور صدقے کا پورا اونٹ اور مال لے کے بھاگ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گرفتاری کا حکم دیا، وہ گرفتار ہو گیا اور اسے قتل کر دیا گیا. خالی ایک ہی آدمی. دوسرا صفوان بن امیہ، یہ وہ آدمی تھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حتیم میں بیٹھ کر سازشیں رچا کرتا تھا. ابو جہل کا خاص دوست تھا یہ صفوان بن امیہ. وہ بھاگ گیا، وہ بہت دور بھاگ گیا کہ میں اسلام سے بچ جاؤں. اس کا ایک دوست تھا عمیر بن وہب، وہ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ہے اللہ کے رسول صفوان یہاں سے بھاگ چکا ہے، صفوان بھاگ گیا ہے اور اسے میں لینے جا رہا ہوں، لیکن آپ اسے معاف کر دیں، اس کا نام اس لسٹ میں ہے جسے قتل کیا جانا ہے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اسے معاف کیا. اس عمیر بن وہب نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے علامت کے طور پہ کچھ دے دے تاکہ وہ کم سے کم یقین تو کرے میرے ساتھ آئے. آپ نے اپنا امامہ اتار دیا اور کہا عمیر یہ امامہ دکھانا صفوان کو، کہنا کہ نبی نے تم کو بلایا ہے. یہ گیا صفوان بن امیہ کو لے کے آیا، نبی کے سامنے کھڑے ہیں دونوں. آپ نے کہا صفوان کیا تمہیں اسلام کی آگوش میں آنے میں بھی کوئی رکاوٹ ہے؟ کہا ہاں اے اللہ کے رسول، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے دو مہینے کی مہلت دیں. آپ نے کہا 2 نہیں 4 مہینے کی مہلت تجھے دی جاتی ہے. اس کے کچھ دنوں کے بعد غزوہ حنین میں اس نے اسلام قبول کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 زرہیں اسے گفٹ دیا. 100 زرہ کوئی معمولی رقم، معمولی چیز نہیں ہے. اس شخص کو معاف بھی کیا اور آپ نے عاریتاً ادھار یا گفٹ کے طور پہ آپ نے 100 زرہ بھی صفوان بن امیہ کو دیا. اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا، صحابی رسول ہے. اسلام کو جب مکہ فتح ہوا یہ بھاگ گئے
اور ان کو کشتی پکڑنے یعنی جو ہے کشتی میں بیٹھنے کے لیے وہ ساحل پر کھڑے تھے. ان کی بیوی اسلام لے آئی, کہنے لگے یا رسول اللہ میرا شوہر بھاگ گیا ہے. اکرمہ بھاگ گیا, کھڑا ہوا ہے اور وہ اس ملک سے نکل جانا چاہتا ہے. آپ مجھے اجازت دے میں اپنے شوہر کو لے آؤں اور آپ اسے معاف کر دیں. میں جانتی ہوں کہ ان کا نام قتل ہونے والوں میں سے ہے. چنانچہ آپ نے کہا کہ جاؤ, ان کی بیوی کو آپ نے کہا جاؤ اکرمہ کو لے آؤ. اکرمہ بن ابی جہل وہاں سے آئے, کہنے لگی کہ آپ فکر مت کرو, میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے لیے امان طلب کر لی ہوں. آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے اسلام قبول کر لی. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بعد میں کمانڈر بنے اور کئی ساری ملکوں کے فتح میں اکرمہ بن ابی جہل کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے. ملک شام, مصر اور بیت المقدس کے فتح میں بہت بڑا ہاتھ رہا ان کا. اسی طرح سے آپ کو پتا ہوگا حبار بن اسود, ایسا کلیجہ تو کوئی لائے جناب, ایسا دل کوئی لائے دنیا میں قیامت تک لا کے دکھائے. نبی کی سگی بیٹی زینب بنت محمد مکہ سے نکل رہی ہے, اپنے اونٹ پر ہجرت کر رہی ہے. حبار بن اسود آیا اور روک دیا اور کہا زینب کے ساتھ جو لے جانے والے تھے, کہا نہیں, زینب کو اگر لے کے جاؤ گے تو میں تمہیں تلوار سے ختم کر دوں گا, زینب کو نہیں لے جا سکتے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ زینب کو ابو العاص بھیج دے. ابو العاص ان کے شوہر تھے مگر اسلام میں نہیں آئے تھے, وہ ان کے وعدے میں ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. غزوہ بدر میں وہ قید ہو کے آئے تھے, مگر زینب کو روکنے والا حبار بن اسود. حبار بن اسود نے کیا کیا, اس اونٹنی کو جو چل رہی تھی پکڑ لیا اور اس کو ہلا کر غصے سے زینب بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے گرا دیا. اس وقت زینب بنت محمد حمل سے تھی, پیٹ میں بچہ تھا, وہ بھی انتقال ہو گیا. اور اسی کی زخم, اسی دقت اور اسی جو ہے بیماری, اور اسی بیماری نے مزید جو ہے طول پکڑا اور اسی بیماری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی بیٹی زینب کا انتقال ہوا. کون ہے ایسا دل لے کر آئے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسا اپنی بیٹی کے قاتل کو معاف کر دے. حبار بن اسود سامنے آیا, کہا اللہ کے رسول میں جانتا ہوں آپ مجھے قتل کا حکم دیے ہیں, میں نے آپ کی بیٹی زینب کو قتل کیا ہے, میں نے آپ کی بیٹی زینب کو تکلیف پہنچائی, زمین پہ گرایا, آپ کے ہونے والے زینب کے اس بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے, لہذا آپ بالکل حق بجانب ہے, یہ میری گردن ہے اور یہ آپ کی تلوار, مجھے قتل کر دے, میں اس پر حق بجانب ہوں. لیکن آپ نے کہا حبار جاؤ, میں نے تمہیں معاف کر دیا. ایک نبی بھی اپنے بیٹی کے قاتل کو معاف کرتا ہے. ہر کوئی دنیا میں ایسی داستان لے کر آئے. ہم کہتے ہیں مسلمان, ارے کاہے کو مسلمان بھائی, تمہیں ایک چھوٹی سی غلطی میں معاف کرنا نہیں آتا, کاہے کو مسلمان, کاہے کو کچھ لوگ اہل حدیث کہتے ہیں اپنے آپ کو. کس چیز کے اہل حدیث؟ اہل حدیث یہ دکھاؤ تو وہاں دکھاؤ جہاں تم غصے میں ہو اور ایک آدمی آپ سے تو میں کرے اور آپ خاموشی سے صبر کر لو اور معاف کر کے چلے جاؤ, اس کو بولتے مسلمان. نبی کے اپنے بیٹی کے قاتل کو معاف کر دیا. وہ تو چھوڑو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل وحشی بن حرب, یہ بھی مکہ مکرمہ میں فتح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کون ہے معلوم؟ جس نے آپ کی جمع مرد, آپ کی طاقتور قوت اور آپ کے شانہ بشانہ چلنے والے چچا حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا غزوہ احد میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لاش کو اس طرح بگاڑ دیا گیا تھا, حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی پہچان نہیں آ رہا تھا. آپ نے اپنے پھوپھی سے کہا تھا کہ پھوپھی جاؤ اپنے بھائی کی لاش کو تلاشو. لاشوں کے درمیان سے ڈھونڈتی پھر رہی ہے, میرے بھائی حمزہ کی لاش کہاں ہے. انگوٹھے کے پوروں سے اپنے بھائی کی لاش کو حضرت صفیہ نے پہچانا اور لاش کو گودوں میں اٹھا کے لائی. کہنے یا رسول اللہ, یہ میرے بھائی آپ کے چچا حمزہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے کھڑے ہوئے, جنازہ پڑھاتے وقت اس قدر روئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نے نبی کو کبھی اس سے زیادہ روتے ہوئے دیکھا ہی نہیں تھا. اس قدر روئے. وہ حمزہ جس کے مقابلے کے ٹائم پر ٹوپی لگاتے, اس میں ایک جو ہے مور کا پر اور ایک پنکھی لگاتے تھے, لوگ سمجھ جاتے تھے کہ یہ حمزہ ہے, یہ حمزہ ان کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. اس حمزہ کی لاش کے مسئلہ کرنے والے اس شخص کو, اس نبی کے چچا کو قتل کرنے والا قاتل سامنے موجود ہے. آپ نے کہا اے وحشی بن حرب,
میں واقعی رحمت للعالمین ہوں. میرے پاس وہ دل ہے کہ میں اپنے بیٹی کو قاتل کو جب معاف کر سکتا ہوں تو چچا کے قاتل کو بھی معاف کرنے کی طاقت ہے. جاؤ اے ہوشی بن حرب، میں نے تمہیں بھی معاف کر دیا، لیکن یاد رکھنا جب تک میں زندہ ہوں تب تک میرے سامنے تم مت آنا، کیونکہ تمہارے آنے سے مجھے اپنے چچا حمزہ کی یاد آتی. یہ تھی معافی. ہم سمجھتے کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی چچا کے چہرے کو بگاڑنے والی، انگوٹھوں کو کاٹنے والی، ہاتھوں کو کاٹنے والی، پیٹ کو چاک کرنے والی ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ سامنے آ. کیسا ان کے دل پہ گزرا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ میری چچا کی لاش کو بگاڑنے والی خاتون پردے میں سے بول رہی ہے، یا رسول اللہ میں ہند بنت عتبہ ابو سفیان کی بیوی آپ کے سامنے میں اسلام لانا چاہتی ہوں. ہے کسی کے پاس کلیجہ اتنا بڑا جو ایسی غلطی کرنے والے کو معاف کر کے دکھائے؟ اسلام قبول کرنے کے لیے کھڑی ہیں، آپ کے سامنے ان کی آواز سنتے ہی پورا منظر سامنے آ گیا. حضرت حمزہ کی لاش سامنے آ گئی. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے چہرے، آپ کے جسم کے تمام اعضاء کٹے ہوئے سامنے نظر آ گئے. نبی نے ایک لمحے تک سوچا اور کہا جاؤ اے ہند بنت عتبہ، تمہیں بھی میں نے معاف کر دیا. یہ ہے معافی. آج میرے مسلمان بھائی کہاں سو رہے ہو؟ اگر کسی سے تو میں ہوتی ہے، کوئی آپ کو ستا رہا ہے، کوئی آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے، ہم اتنا بھی صبر نہیں کر سکتے؟ ہم کس کے امتی ہیں؟ اس نبی کے امتی ہیں جس نے اپنے بیٹی کے قاتل کو معاف کیا، جس نے اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو معاف کیا، جس نے حمزہ کے رضی اللہ عنہ کے چہرے کو بگاڑنے والی خاتون کو معاف کیا. ہم اس کے نبی ہیں، اس کے امتی ہیں. آج ہمیں تھوڑی تھوڑی باتوں پہ اتنا غصہ آ جاتا ہے، معاف کرنا نہیں سیکھتے. اس لیے ہم معاف نہیں کرتے کیونکہ ہم اپنی خاندانی برتری دکھانا چاہتے ہیں، ہم اپنے دولت کا ڈھول دکھانا چاہتے ہیں، ہم اپنی طاقت و قوت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں. میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا، تجھے جو کرنا ہو کر لے، میں تیرا وہ حشر کروں گا، میں تیرا وہ کام کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی. کیا کام کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کی نظر میں آپ مبغوض ہیں. آپ معاف کر دیجئے، اللہ آپ کی عزت کو اونچا کر دے گا. آپ معاف کرنا سیکھو میرے بھائی. یہ واقعات میں نے اس لیے رکھا ہے، ہمارے ہاں بیماری بہت زیادہ ہے، غصہ بہت جلد آتا ہے. ہاں غصہ بہت جلد آتا ہے، بعض لوگوں کے غصہ ناکوں پہ ہوتا ہے، لہذا تھوڑی سی بات کیا ہوئی کہ فوراً آپے سے باہر ہو جاتے ہیں. مجھے افسوس ہوتا، میں دیکھتا ہوں یہ کیسے مسلمان ہیں یار، یہ کس طرح کے مسلمان ہیں؟ کیا نبی کی زندگی کی وہ تاریخ ان کے سامنے نہیں آئی؟ کیا نبی کی اس عام معافی کا اعلان ان کے سامنے نہیں آیا؟ کیا نبی کے اس اخلاق حسنہ اور کریمانہ عفو درگزر کا معاملہ ان کے سامنے نہیں آیا کبھی؟ کیسے مسلمان ہے یہ؟ معاف کرنا سیکھو، لوگوں کو درگزر کرنا سیکھو، لوگوں کو معاف کرنا سیکھو. یہ واقعی وہ کھیل، وہ عمل ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے معاف کرنے سے آپ کو بہترین اجر سے نوازے گا. لیکن یاد رکھیے، یہی میرے خطبے کا نچوڑ اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے، غصہ کسے نہیں آتا؟ غصہ سب کو آتا ہے. فطرت میں غصہ سب انسان کے ہیں. کسی سے تو میں ہو گئی، کسی سے جھگڑا ہو گیا، کسی سے کچھ باتیں ہو گئی، آپ غصے میں آ جاتے ہیں، وہ غصے میں آ جاتا ہے. سامنے والا اگر غصے میں ہے تو ہمارے اندر اسلام کی اور اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہمارے پاس اسلامی تعلیم تو ہے، اسلامی تعلیم تو ہے. سامنے والا شاید اسے نہ معلوم ہو، اور معلوم بھی ہو تو کیا ہوا؟ اگر کوئی کتا کسی کو کاٹ لے تو بدلے میں اس کتے کو نہیں کاٹا جاتا، اس کا علاج کیا جاتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص کتے پر یا جو ہے کوئی آدمی اس طرح سے اتر جائے تو ہمیں اس کے نچلی سطح پہ اتر کر اسے گفتگو نہیں کرنی چاہیے. جا بھائی جا، اپنا راستہ لے، میں نے تجھے معاف کر دیا، میں تجھ سے تیری زبان نہیں لڑانا چاہتا، تو اپنا راستہ لے، میں اپنا راستہ لیتا ہوں. یہ مسلمان کی پہچان ہے، مومن کی پہچان ہے. تو یاد رکھیے، اگر آدمی کے اندر تقویٰ ہے اور عفو درگزر ہے تو کبھی بھی آدمی کسی سے جو ہے لڑتا جھگڑتا نہیں ہے. یہ دو چیزیں وہ ہتھیار انسان کے اندر ہیں، وہ ہتھیار مومن کے ہیں، تقویٰ اور عفو درگزر. ایک اللہ کا ڈر اور ایک معافی، جس کو صحابہ نے اختیار کیا، نبی نے اختیار کیا، اور آخر میں اللہ رب العالمین
جو ہے نبی نے اسے استعمال کیا اور آپ نے کر کے دکھایا اپنے امت کے لیے. ایسے مواقع آئے تو شیر مت بنو بلکہ ایک عام حکمت عملی سے اسے معاف کرنا سیکھو. ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. باری اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام اہل ایمان کو ہمیشہ اسلام کے تمام چھوٹے بڑے احکام پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. باری الہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے لوگوں کو معاف کیا ہے، جس طرح سے اپنے بیٹی کے قاتل اور اپنے چچا حمزہ کے قاتل کو معاف کیا ہے، اے اللہ ہمیں وہ کلیجہ دے، ہمیں وہ دل دے کہ اے اللہ ہم بھی اپنے اس طرح کسی کے جو ہے غلطی کرنے والے کو ہم بھی معاف کرتے جائیں. اے اللہ ہماری غلطی ہماری جو ہے کسی سے تو میں جھگڑا لڑائی جو ہے انتشار اختلاف کسی سے ہو جائے تو اے اللہ ہمیں اتنا بڑا دل تو دے دے کہ ہم تیرے نبی کے امتی ہیں، تیرے نبی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہم بھی انہیں معاف کر دے. اے اللہ ہم سب کو تقوی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے. اے اللہ ہم تمام لوگوں کے دلوں میں اللہ تو اپنا خوف اور ڈر پیدا کر دے. اے اللہ جہاں کہیں معاملہ بگڑتا نظر آئے اے اللہ ہمیں وہاں جھک جانے کی توفیق دے. اے اللہ ہمیں وہاں